आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। इसमें कोई शक नहीं कि शहबाज हुकूमत का बस नहीं चल रहा कि कुछ हो किसी तरह से साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को किसी भी तरह दहशत गर्दी के मुकदमे में सज़ा दिलवा दे या किसी भी तरीके से वो डिस्क्वालीफाई हो जाए। 11 रोज़ कबल इमरान खान के खिलाफ खातून मैजिस्ट्रेट और आला पुलिस अफसरान को धमकियाँ देने के इल्ज़ाम में दहशत गर्दी का एक इंतहाई मुतनाज़ा मुकदमा दर्ज किया गया था और ये वो मुकदमा है इसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी गई, पूरी दुनिया के मीडिया में इसका जिक्र रहा। आज इसी मुकदमे की दूसरी समाअत थी। इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने इमरान खान की अबूरी ज़मानत में 12 सितंबर तक तौसीक़ की और रिमार्क्स दिए कि अगली समाअत पर इमरान खान की दरख्वास्त ज़मानत पर फैसला किया जाएगा। समाअत के आगाज़ में इमरान खान अदालत में पेश नहीं हुए और वकील के ज़रिए हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दी, जिससे मुस्तरद करते हुए अदालत ने इमरान खान को 2 घंटे में पेश होने की मोहलत दी। अदालती वक्फे के बाद इमरान खान 12 बजे इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में पेश हो गए। आज इस मुकदमे की समाअत के दौरान इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के जज ने पुलिस से सवाल किया और बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल था कि क्या इमरान खान किसी कलअदब तंजीम या दहशतगर्द तंजीम के सरबराह हैं। अदालत ने प्रोसिक्यूटर से ये भी पूछा कि क्या इमरान खान के ख़िलाफ़ दहशत गर्दी के जुर्म में के बग़ैर भी कोई FIR दर्ज हुई। पुलिस को बताना होगा कि इमरान खान से कौन सी क्लैशनिकोव और ख़ुद का जैकेट बरामद हुई और इमरान खान के वकील ने अदालत को बताया कि PTI चेयरमैन के ख़िलाफ़ मुकदमे में दहशत गर्दी की दफ़ात के साथ धमकी देने, तौहीन करने और बग़ैर इजाज़त रैली निकालने के मज़ीद 4 दफ़ात शामिल की गई हैं। अदालत ने नई दफ़ात में भी ज़मानत मंजूर करते हुए रिमार्क्स दिए कि पुलिस ने अब हर 10 रोज़ बाद दफ़ात में इजाफ़ा करना है और ऐसा लगता है कि ऐसे ही हो रहा है। पुलिस एक ही मरतबा फ़ैसला कर ले कि कितनी दफ़ात लगानी है। परसों इमरान खान ने अपने खिलाफ इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। कल इस केस की पहली समाअत में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ को इस किस्म के केसेस पर नज़रसानी की उन्होंने हिदायत की थी और IG पुलिस को नोटिस जारी करके जवाब भी तलब किया गया था। इमरान खान के खिलाफ दहशत गर्दी की दफ़ात के तहत 21 अगस्त को इस्लामाबाद में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिस पर पूरी दुनिया ने हैरानी और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। अदालत ने 25 अगस्त को इस केस में उन्हें 1 सितंबर तक की ज़मानत दी थी। आज इसमें 12 सितंबर तक का इजाफ़ा किया गया। अहम मुकदमा है, इस पर मज़ीद बात करने के लिए हमने दावत दी है। मुमताज़ सीनियर मारूफ कानूनदान जनाब हैदर वहीद हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हैदर वहीद साहब। बड़ा इम्पॉर्टेंट सवालात थे आज अदालत के, ख़ास तौर पे कि ये बताइए कि क्या खान साहब किसी कलअदम दहशतगर्द तंजीम से ताल्लुक़ है उनका, या ये कि उनके पास से कोई क्लैशनिकोव निकली है, या ये कि उनसे कोई दहशत गर्दी सरजर्द हुई है या उन पर इल्ज़ाम हुआ है कि उन्होंने सरजर्द किया है। बड़े कलीदी सवालात जिससे इस मुकदमे की कमज़ोरी और इसकी जो वीकनेसेस हैं, जो इंटरनेशनल मीडिया में भी बहुत आती रही, वो आया हुई। मगर बहरहाल ये मुकदमा है और ये अब अपनी रफ्तार से चलेगा और इमरान खान जो है ये पेश होते रहेंगे इसमें। जी शुक्रिया कामरान साहब। इसमें कोई शक नहीं है कि खान साहब ने जिस फोरम पे, जिस लहजे में, जिस धमकी आमेज़ और तौहीन आमेज़ लहजे में जज साहिबा की बात की और इवन उसको देखा जाए कि वो जितने लोगों के सामने की और जितना पब्लिकली की, तो ये बात तो ज़रूर इससे समझी जा सकती है कि ये पब्लिक सर्वेंट्स और जज साहिबान के लिए मजमूई तौर पे भी एक मैसेज इसको पढ़ा जा सकता है कि अगर आप मेरे सियासी मफादात के ख़िलाफ़ कुछ करेंगे तो मैं आपको सरेआम जो है इस तरह तनकीद का ही नहीं बल्कि धमकी का निशाना बनाऊंगा। लेकिन बहरहाल इस चीज़ के बावजूद, बिकॉज धमकी आमेज़ और तौहीन आमेज़ तो उनकी बात थी, लेकिन ये कहना कि ये दहशत गर्दी है, उसके लिए मेरे ख्याल से हमें ये देखना पड़ेगा कि एज अ कॉन्सिक्वेंस खान साहब ने कोई वायलेंट कॉन्सिक्वेंस की बात नहीं की। मैं छोड़ूंगा नहीं, एक जनरल बात समझी जा सकती है, गैर मुनासिब, तौहीन आमेज़, धमकी आमेज़, लेकिन दहशत गर्दी के फियर अगर सिर्फ छोड़ूंगा ही नहीं कहे, अगर हम सिर्फ छोड़ूंगा ही नहीं को भी पिक करे तो उसका अगला जुमला ये था कि मैं आपके खिलाफ केस करूंगा, मैं मुकदमा करूंगा आपके खिलाफ या आपके खिलाफ ये बात करूंगा। सिर्फ मैं उसको कह रहा हूं कि वो एक जुमला आपने फरमाया, उसके अगला जुमला उनका ये था। मगर बहरहाल मुकदमा दहशत गर्दी का है और उसमें कई दफ़ात उन पर लगी और जो दहशत गर्दी की भी जो सबसे संगीन दफ़ा है
اس کو بھی شامل کیا گیا ہے. بالکل, اور یہ بات نہیں سمجھ آتی کہ اگر آپ اسٹریٹجکلی ان کو دباؤ میں لینا چاہ رہے ہیں تو کل کو جب یہ مقدمہ الٹ اگر ہو جاتا ہے, بیل ان کی کنفرم ہو جاتی ہے, تو وہ تو ہر ہیئرنگ پہ آ کے ان کو تو نیوز مل رہی ہے اور دہشت گردی کے نکات پہ مذاق اڑ رہا ہے. اور یہی بات کی جا رہی ہے کہ یہ دہشت گردی نہیں ہے, توہین آمیز, دھمکی آمیز ضرور ہے, ایون غیر قانونی ہو سکتا ہے, مجرمانہ بھی ہو, اور توہین عدالت کا جو مقدمہ ہے وہ بے شک کہ بہت سنجیدہ ہے. لیکن دہشت گردی, جس طرح سے ہم دہشت گردی سمجھتے ہیں کہ فیئر انسٹل کیا جائے پبلک میں ود میلیفائڈ انٹینٹ, یعنی آپ کی انٹینٹ بھی ہو کہ میں فیئر اس میں جو ہے انسٹل کروں ان میں اور وائلنٹ کانسیکوینسز کی دھمکی دوں, تو میرے خیال سے وہ چیزیں یہاں پہ ایبسنٹ تھیں. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو توہین عدالت والی بات ہے, اگر وہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ خان صاحب نے معافی نہیں مانگی تو ڈسکوالیفیکیشن کی طرف بات جا سکتی ہے. قانونی طور پہ تو تھیوریٹکلی, ایکیڈیمکلی تو معافی کے باوجود بھی وہاں جا سکتی ہے. لیکن جو میں نے کورٹ کو کل ریڈ کیا تو میں یہی سمجھوں گا کہ انہوں نے ایک مہلت دی ہے. لیکن اچھا, اس کی کوئی سرزنش, کوئی سزا, کوئی اس کی پکڑ نہیں ہے کہ آپ کسی بھی شخص کو, آپ سے لے کے دنیا کا ہر میڈیا, ہر ہیومن رائٹس آرگنائزیشن, ہر شخص ہم کہہ سکتے ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ یہ کیا کیا آپ نے, ان کو دہشت گرد کہاں سے بنا دیا. یہ سب کچھ لگانے کے, یہ الزامات کرنے کی کوئی سرزنش, کوئی سزا, کوئی پکڑ کچھ نہیں ہے. آپ چاہیں, یہ تو عمران خان ہیں, ان کی ضمانت ہو گئی, ان کے لیے اتنے بولنے والے آ گئے. یہ ہمارا جو نظام انصاف ہے اور پولیس جس طرح سے کام کرتی ہے اور جو اس ریاست کی اس انتہائی اہم معاملے میں میلافائڈی ہے, اس کا بھی تو ایک ایلیمنٹ ہے نا جی. دیکھیں, ویسے تھیوریٹکلی تو جھوٹی ایف آئی آر پہ ایف آئی آر کٹ سکتی ہے, آپ پہ بھی جو کاٹتا ہے جھوٹی ایف آئی آر, اور اگر آپ اکویٹ ہو جائیں تو آپ ڈیمیجز کے لیے سو بھی کر سکتے ہیں. بٹ یہ پریکٹیکل ریمیڈیز نہیں ہوتی ہیں آپ کی جب تک بےزتی ہو چکی ہوتی ہے, خواری ہو چکی ہوتی ہے اور آپ اذیت سے گزر چکے ہوتے ہیں. لیکن خان صاحب ایک سیاستدان ہیں, وہ اس چیز سے بینیفٹ کر رہے ہیں. یہ جو دہشت گردی کا مقدمہ ہے, میں سمجھتا ہوں سیاسی طور پہ خان صاحب کو وہاں بینیفٹ ہو رہا ہے. توہین عدالت کے مقدمے میں آن دی ادر ہینڈ ان کو نقصان ہو رہا ہے, اور وہاں پہ وہ ڈسکوالیفائی بھی ہو سکتے ہیں. میری ریڈنگ کم سے کم یہ ہے کامران صاحب کہ اگر وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی پاپولیرٹی ان کو باقی ہر چیز سے نکال جائے گی تو شاید وہ صحیح ہوں. لیکن توہین عدالت کے مقدمے میں میری ریڈنگ یہ ہے کہ وہ بہت بری طرح سرپرائز ہوں گے. جو انہوں نے جواب کل داخل کرایا ہے, اگر اس پہ نظر ثانی انہوں نے نہیں کی تو مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بات ڈسکوالیفیکیشن تک جا سکتی ہے, خلاف توقع کہہ لیں. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ توہین عدالت کیا ہے, توہین عدالت ہے کورٹ اور کنٹمنر. اب کورٹ جج بھی ہے اور توہین بھی کورٹ کی ہوئی ہے, there can only be one winner. اور یہاں پہ دیکھیں, توہین کی بات یہ نہیں ہوتی کہ کوئی پنش کرے, کوئی کسی کو نچلا دکھائے, لیکن کورٹ کو اپنا وقار بلند کرنا ہے, برقرار رکھنا ہے. اگر کسی جج کو اس طرح چھوڑ دیا جائے اکیلے اور اس کا تحفظ نہ کیا جائے تو آپ کا پورا سسٹم ولنریبل ہے. تو میرے خیال سے کورٹ بیک ڈاؤن اس میں نہیں کرے گی, خان صاحب کو ہی بیک ڈاؤن کرنا ہوگا. یہ میری اسسمنٹ. اور کل کی ہمارا مسئلہ اس وقت جو ہے, ہم تو آج اس دہشت گردی کی بات کر رہے ہیں جس کا کہ ان پر الزام لگایا گیا ہے. یہی اسی تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے نا, کہ وہی نظام جو ہے جس کا ہم تحفظ کر رہے ہیں. یہ تو خان صاحب کو فائدہ ہو رہا ہے اس کا. نہیں, وہ فائدہ تو صرف ایک خان صاحب کو دیکھیں سیاسی فائدہ, مگر اس کی کوئی ریمیڈی اس انصاف کے, اس نظام کے خلاف نہیں ہے جو یہ کرنے کی سکت رکھتا ہے, جو ایک اس لیول کے شخص کو بھی کہہ سکتا ہے کہ آپ نے بدترین دہشت گردی کی آپ پہ دفعات لگیں گی. آپ نے جملہ کیسے کہا؟ دیکھیں, خان صاحب کے پاس لیگل ریمیڈیز ہیں, میں آپ کو جو بتا بھی چکا ہوں, کرمنل بھی ہیں, سول بھی ہیں, لیکن وہ پریکٹیکل ثابت بدقسمتی سے ہمارے نظام میں نہیں ثابت ہوتی. لیکن خان صاحب کی اصل جو ریمیڈی ہے اور جو خان صاحب ایکچولی بینیفٹ کر رہے ہیں وہ اس چیز سے کر رہے ہیں کہ میرے خیال سے حکومت وقت اور پی ایم ایل نون نے مس ریڈ کیا ہے خان صاحب کے کلٹ کو. یہ جو مودی ہوتے ہیں یا ٹرمپ ہوتے ہیں یا خان صاحب کے جو کلٹ ٹائپ ہوتے ہیں لیڈر, ان کی آپ جب 30 چینل بھی بیٹھ کے دن رات برائیاں کریں اور آپ 8 پریس کانفرنسز ان کے خلاف کریں اور سارے ٹرینڈ ان کے خلاف بھی چلا دیں تو ان کو فائدہ ہوتا ہے. میرے خیال سے یہ حکومت نے مس ریڈ کیا ہے خان صاحب کے کلٹ کو, اور یہ دہشت گردی کا مقدمہ خان صاحب کے حق میں جا رہا ہے. وہ ہر پیشی پہ اس کا جو ہے وہ مذاق بھی اڑاتے ہیں, وہ پیشی پہ انہیں کوریج بھی پوری ملتی ہے, اور یہ پی ایم ایل نون کی حکومت نے خان صاحب
صاحب کو ایک آئیکن بنا دیا جس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. وہ 10% بھی پاپولیرٹی پہ نہیں تھے نو کانفیڈنس کے دن, اور آج وہ کہاں کھڑے ہیں. اس میں بہت بڑا قصور اس چیز کا ہے کہ خان صاحب کو مس ریڈ کیا گیا, ان کے خلاف نیریٹو جو ہے اس کو صحیح نہیں چلایا گیا ہے, اور میرے خیال سے خان صاحب کو دہشت گردی کے مقدمے کا فائدہ ہو رہا ہے, لیکن توہین عدالت کے مقدمے میں وہ ڈسکوالیفائی بالکل ہو سکتے ہیں. اس کے حوالے سے ان کو فائدہ نہیں نقصان ہو رہا. بہت شکریہ جناب حیدر وحید ہمارے ساتھ موجود تھے, اور ایک قانونی رائے اس پورے معاملے میں ہم نے ان سے لی. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کرتے ہیں. ہمارے یہاں بہت ذکر ہے مہنگائی کا, بجلی کی مہنگائی کا, پھر پیٹرول ڈیزل کی مہنگائی کا, اور ہر طرح کی مہنگائی کا, لیکن شاید یہ صرف ہمارے ملک تک ریسٹرکٹ نہیں ہے, یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے, اور دنیا میں بھی کمر توڑ مہنگائی, ایسی مہنگائی جو اس سے پہلے دیکھنے میں نہیں آئی. اور وہ اس میں سب سے بڑا امپورٹنٹ بات جو ہے وہ یہ پیٹرول ڈیزل کی مہنگائی اور پھر بجلی کی مہنگائی. مثال کے طور پہ برطانیہ میں بل سیدھا 4 گنا بڑھ چکا ہے پچھلے 6 سے 8 ہفتے میں. بجلی کا بل جو تھا اس سے 4 گنا بڑھ چکا ہے. مہنگائی اب 20% کے قریب جانے والی ہے. تباہ کن صورتحال ہے برطانیہ جیسے ملک کی بھی. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقت کے بعد. اس میں کوئی شک نہیں, اس وقت پاکستان میں بجلی کے بل صارفین پر بالکل بجلی بن کر گر رہے ہیں, مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ توانائی کی بڑھتی قیمتوں کی وجہ سے دنیا بھر میں صورتحال بے پناہ کشیدہ ہے. یورپ اور برطانیہ میں بھی بجلی کے بلوں میں ریکارڈ اضافہ ہو چکا ہے اور تباہی مچی ہوئی ہے. برطانیہ میں مہنگائی کے بارے میں عوام پر بجلی کی قیمت میں 80% سے زائد اضافہ کر دیا گیا ہے, جس کے بعد صارفین کے لیے بجلی کی سالانہ اوسط قیمت 1971 پاؤنڈ سے بڑھا کر 3549 پاؤنڈز کر دی گئی ہے. نئی قیمتوں کا اطلاق اگلے ماہ یعنی اکتوبر سے ہوگا. پاکستانی روپے میں یہ سمجھیے کہ جس شخص کا بجلی اور گیس کا ماہانہ بل پہلے 42,000 آتا تھا, اب 75,000 آئے گا. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح کی آفت ہے جو کہ ساری دنیا میں آئی ہوئی, اور اس وقت ہم برطانیہ کی بات کر رہے ہیں. اس سے قبل اپریل میں بھی توانائی کی قیمتوں میں 54% اضافہ کیا گیا تھا. برطانیہ میں بجلی بل ایک سال میں 4 گنا 4 ٹائمز بڑھ چکا ہے, جبکہ گیس کی قیمتیں 18 ماہ میں 10 گنا بڑھ چکی ہیں. ماہرین توانائی کی اوسط قیمتیں 2023 کے پہلے 3 مہینوں تک 4,650 جبکہ سال کی دوسری سہ-ماہی میں 5,340 پاؤنڈز تک بڑھ جانے کا خدشہ ظاہر کر رہے ہیں. بجلی اور گیس کے ساتھ برطانیہ میں مہنگائی کا 40 سالہ ریکارڈ ٹوٹ چکا ہے. مہنگائی کی شرح ڈبل فگرز میں داخل ہو چکی ہے. 1982 کے بعد جولائی میں پہلی مرتبہ انفلیشن 10.1% تک پہنچ گیا ہے. فوڈ انفلیشن جو جولائی میں 7% تھی, اگست میں بڑھ کر 9.3% ہو گئی ہے, جس نے لوگوں کی زندگیاں مشکل بنا دی ہیں. بینک آف انگلینڈ کے مطابق اس سال کے اختتام تک افراط زر 13.3% تک پہنچنے کا امکان ہے, جبکہ معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر انرجی کی قیمتوں میں کمی نہ آئی تو اگلے سال کے آغاز تک برطانیہ میں مہنگائی کی شرح 20% تک پہنچ سکتی ہے. اگلے ہفتے تک وزیر اعظم کا عہدہ چھوڑنے والے بورس جانسن نے بھی بڑھتی مہنگائی کی وجہ بے قابو توانائی قیمتوں کو ٹھہرایا. یہ برطانیہ کی کیفیت تھی, پورے یورپ کا یہی حال ہے, مگر اس پر مزید بات کرتے ہیں. برطانیہ میں اس ناقابل یقین مہنگائی پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ لندن میں موجود ہیں ہمارے بیورو چیف اظہر جاوید. بہت بہت شکریہ اظہر جاوید صاحب. یہ بتائیے گا کہ ہم ذکر کر رہے ہیں تمام معاملات, اور خاص طور پہ یہ جو بجلی کے بلوں کی, گیس کے بلوں کی مہنگائی, پھر ہیٹنگ نہیں لوگ کر سکتے آگے سردیوں میں, یہ پوری صورتحال, اس کا تھوڑا سا ہمارے سامنے احوال دیجئے کہ کیا حال ہے اس وقت برطانیہ میں مہنگائی کا, اور پھر بجلی کے بلوں کا, گیس کے بلوں کا, اور تمام معاملات کا. جی بہت شکریہ کامران صاحب. کہنے کہ تو ہم اس وقت برطانیہ میں رہ رہے ہیں, لیکن ایک عام آدمی جو یہاں متاثر ہوا ہے, میں اگر یہ کہوں کہ پاکستان سے زیادہ متاثر ہوا ہے تو یہ غلط نہ ہوگا. یہاں پر کووڈ کے دوران جن مسائل کا سامنا رہا, اس سے بڑے مسائل جو ہیں یہ آنے والی سردیوں میں ہمیں نظر آ رہے ہیں. ہماری بجلی کا جو بل, جو ہماری گیس ہیٹنگ کا بل تقریباً 3 گنا سے زیادہ بڑھ چکے ہیں. یہاں پر جو عام کھانے کی پینے کی اشیاء ہیں, جس میں ہم نے پہلے دیکھا کہ 10 سال میں بہت مشکل سے چند پینس کا اضافہ ہوتا تھا, اب وہی کھانے پینے کی اشیاء جو ہیں وہ ڈبل ریٹ سے پے بھی نہیں مل رہی. یہاں پہ جو ریسٹورنٹس ہیں, جو ڈیفرنٹ ادارے ہیں, وہاں پہ بھی جو فوڈس کے متعلقہ بیکریز ہیں, وہاں پہ بھی پرائسز بہت بڑھ چکی ہیں.
اس کی ایک بڑی وجہ یوکرین جنگ کو قرار دیا جا رہا ہے، لیکن اس کے علاوہ جو ناقدین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو سیاسی ٹرمائل تھا، بورس جانسن جب سے یہاں ان کے جانے کا طے ہوا پچھلے 2 مہینے سے گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پالیسی نہیں دی جا رہی، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ 6 ستمبر کو جب نئے وزیر اعظم اچھا یہ یہاں بتائیے پر کہ اپنا یہ جو حلف مہنگائی اٹھائیں گے، ہے، یہ جو یہاں پہ اپنا ناقابل چارج سنبھالیں۔ یقین اور ناقابل برداشت مہنگائی ہے، اور جس کی وجہ سے کیونکہ لوگوں کی ظاہر ہے کہ آمدن ایک محدود آمدن ہوتی ہے، اور اس میں اچانک اتنا بڑا اضافہ، اور جیسا کہ وہاں کا نظام ہے مارٹگیجز دینے ہوتے ہیں لوگوں کو، اپنے گھروں کی قسطیں دینی ہوتی ہیں، گاڑیوں کی قسطیں دینی پڑتی ہیں، جو ان کی آمدن ہوتی ہے وہ محدود ہوتی ہے، تو کس طرح سے اب یہ اخراجات جو جن میں اتنا بڑا اضافہ ہو گیا ہے، لوگ اس کو کیسے میٹ کرتے ہیں؟ جی کامران صاحب، جو موگیجز اگر میں بتاؤں کہ انٹرسٹ ریٹ بھی کافی بڑھ چکا ہے، اس کے علاوہ دوسرے مسائل بھی ہیں، لوگوں کو اپنے اب جو بجٹ ہے اس کو کٹ کرنا پڑ رہا ہے۔ یہاں پر فوڈ بینکس جو نیڈی لوگوں کے لیے بنائے جاتے ہیں، ایون زیادہ تر لوگ وہاں سے اب وہ مفت خوراک لے رہے ہیں، تو ایک دوسرے کے سے جو قرض لینے کی شرح ہے وہ بھی بڑھ گئی ہے، جو بینک سے قرض لیے جا رہے ہیں اپنے جو روزمرہ معاملات کو چلانے کے لیے، تو ایک جو برطانوی سوسائٹی جو ہے خوشحال معاشرہ تصور کیا جاتا تھا، وہ آج کل بہت زیادہ مسائل کا شکار نظر آ رہا ہے۔ یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو لوگوں کی جو قوت خرید ہے وہ بہت حد تک کم ہو رہی ہے، فیملیز جو لوور مڈل کلاس ہے خاص طور پہ وہ بہت زیادہ سفر ہوئے ہیں، لوگ کھانے کے لیے ایون اگر آپ کہیں کہ برطانیہ میں مسائل جو ہیں لوگوں کو ڈے ٹو ڈے بچوں کو فیڈ کرنے کے لیے، اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے وہ بھی مشکل نظر آ رہا ہے۔ اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو جو فوڈ پرائسز ہیں اس نے زیادہ سے زیادہ بہت لوگوں کو یہاں پہ ہٹ کیا ہے، اور ان ساری صورتحال میں جو معاملات ہمیں کیونکہ اکتوبر میں گیس کی جو کھپت ہے وہ بڑھ جاتی ہے، قیمت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ یہاں سردی کی وجہ سے معاملات جو ہیں وہ باہر نکلنا مشکل ہوتا ہے، تو اس اضافے کی وجہ سے لوگ مزید متاثر ہوں گے۔ تو ایون یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ 2023 تک جو کیپ ہے وہ 7,000 پاؤنڈ تک چلا جائے گا، تاکہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 5 سے 6 گنا اضافہ ہو جائے گا۔ تو اس وقت برطانوی معاشرہ بحیثیت مجموعی بہت ہی زیادہ مشکلات کا شکار نظر آ رہا ہے۔ لوگ 2 وقت کی روٹی کھانے کے لیے سمجھ لیں کہ منصوبہ بندی کر رہے ہیں، اور بڑی مشکل سے معاملات کو طے کیا جائے، لیکن ایک امید کی کرن ہے کہ 6 ستمبر کو جو نئے پرائم منسٹر آئیں گے وہ ریلیف پیکج دیں گے، اور اس کی تیاری بھی کی جا رہی ہے، اور جو بورس جانسن ہے ان کو روک دیا گیا تھا کہ وہ اس ریلیف پیکج کا جو ہے وہ اعلان نہ کرے۔ بہت شکریہ جاوید، ہمیں بپتا سنا رہے تھے برطانیہ کی مہنگائی نے وہاں پر بھی عام آدمی کی کمر توڑ دی ہے۔ کمرشل بریک اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ۔ ملک یعنی ہمارا پاکستان بدترین اور تاریخی سیلابی آفت سے گزر رہا ہے، اور بے پناہ تباہی ہے جو ہر جانب پھیلی ہوئی ہے۔ اس پروگرام میں آگے چل کے اس کا بہت تفصیل سے آپ کے سامنے ذکر رکھیں گے، مگر اس وقت ذرا سا مختلف موضوع ہے، مگر عجیب دلچسپ بات ہے کہ ملک میں اس سنگین سیلابی صورتحال کے باوجود ایسا لگتا ہے کہ اچانک الیکشنز کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے بظاہر انتخابی مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ آج وزیر اعظم شہباز شریف اپنی پارٹی کی حقیقی صدارت کرتے ہوئے ایسا لگا کہ خود میدان میں اترے ہیں، اور پھر اترتے ہی اٹ گئے ہیں۔ انہوں نے عمران خان پر لان تان کے ذریعے اپنی انتخابی سیاست کا آغاز کیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ آج سپہر ایک جانب وزیر اعظم شہباز شریف نون لیگ کے ارکان اسمبلی سے خطاب کر رہے تھے، دوسری جانب عمران خان سرگودا میں وکلا کنونشن سے مخاطب تھے، اور دونوں ایک دوسرے کو کھری سنا رہے تھے۔ مگر سب سے اہم بات یہ ہے کہ شہباز شریف نے الزامات کا انبار لگایا، جیسا میں نے کہا ایسا لگا کہ وہ پھٹ پڑے، اور انہوں نے کہا کہ عمران خان چاہتا تھا پاکستان سری لنکا بن جائے۔ شہباز شریف نے الزام لگایا کہ عمران خان سے بڑا جھوٹا، مکار، فریبی، دھوکے باز پاکستان دشمن آج تک پیدا ہی نہیں ہوا۔ اسی وقت جب یہ شہباز شریف صاحب فرما رہے تھے، سرگودا میں وکلا سے خطاب میں عمران خان کا کہنا تھا کہ چور ڈاکو ملک پر حکومت کریں اور ہم چپ رہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ سیلاب میں سب سے زیادہ کام کروں گا اور چوروں کے سامنے خاموش نہیں بیٹھوں گا۔
آج ملک کے سابق اور موجودہ وزیر اعظم کے درمیان صرف ذاتی الزامات کی تکرار پہ بات ختم نہیں ہوئی بلکہ IMF کے پروگرام اور مہنگائی پر بھی الزامات کا تبادلہ کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ہم عمران خان کی IMF سے معاہدے کی شرطیں پوری کر رہے ہیں اور صورتحال یہ ہے کہ اب ہمیں چھینک بھی آتی ہے تو IMF سے پوچھنا پڑتا ہے۔ جواب میں عمران خان نے کہا کہ بیرونی سازش سے مسلط امپورٹڈ حکومت ملک میں 4 ماہ کے دوران مہنگائی کا سیلاب لے آئی ہے اور بہانہ یہ بنایا جاتا ہے کہ IMF کا حکم ہے۔ آج اپنی تقریر میں شہباز شریف نے کہا بھی کہ عمران خان پاکستان میں کلٹ بن گیا ہے، یعنی کہ ان کی بے پناہ فالوئنگ ہے، وجہ چاہے کوئی بھی ہو، اور یہی اس کا آج اظہار بھی ہوا۔ ان تقاریر کے بعد آج شام کو سرگودا میں ایک عظیم و شان جلسہ عام PTI کا ایک اور بہت بڑا جلسہ عام ہوا اور عظیم جم غفیر دیکھنے میں آیا عورتوں کا، مردوں کا سرگودا میں، اور یہ وہ سرگودا ہے جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا گڑھ سمجھا جاتا تھا۔ یہاں پر 5 قومی اسمبلی کی نشستوں میں سے 4 پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس ہے، مگر آج عمران خان کا جلسہ ہر لحاظ سے ایک بہت بڑا تاریخی جلسہ تھا اور ایک بار پھر گواہی دے رہا تھا کہ عمران خان ہی آج پاکستان کا محبوب ترین سیاستدان ہے اور اس کی پاکستان تحریک انصاف عوام کے نزدیک سب سے مقبول ترین جماعت ہے۔ آج سرگودا نے اس کی بار بار گواہی دی۔ عمران خان ہے آپ، ان چوروں کو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا اور انہوں نے کہا کہ اب عمران خان مکمل طور پہ سائٹ پہ کر دیا جائے۔ میں نے ایک ٹیپ بنائی ہوئی ہے، محفوظ جگہ پہ رکھی ہوئی ہے، ان 4 لوگوں کے نام میں نے لکھے ہیں جو اس سازش میں ملوث تھے کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو میری قوم ان 4 کو نہیں چھوڑے گی۔ سرگودا میں ساری اپنی قوم کو آج تیار کر رہا ہوں، جب تک یہ چور اوپر بیٹھے رہیں گے اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ امریکہ کو اپنے غلام چاہیے تھے، چیری بلاسم جوتے پالش کرنے والا حاضر ہو گیا۔ سب سے بڑی بیماری زرداری، ہاں ایک ڈیزل بھی تھا۔ ایک مختصر سی بریک اور اس کے بعد پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریاں، آنکھوں دیکھا حال آپ دیکھیے گا، رونگٹے کھڑے کر دینے والے مناظر ہیں۔ پاکستان اپنی 75 سالہ تاریخ کے سب سے ہولناک اور تباہ کن سیلاب کا مشاہدہ کر رہا ہے۔ ملک کے چاروں صوبوں کے 72 اضلاع میں پوری بستیاں اور کھیت کھلیان اجاڑنے کے بعد اب سیلابی ریل تو تھم گئے ہیں، لیکن سیلاب نے تباہی اور بربادی کے ایسے نقش چھوڑے ہیں جن کے ازالے میں برسوں لگ جائیں گے۔ 3.5 کروڑ افراد یعنی ملک کے 16% آبادی براہ راست سیلاب سے متاثر ہے، جن میں 70 لاکھ سے زائد افراد کا تعلق سندھ سے ہے۔ ملک میں سیلاب کی تباہی سے تقریباً 60% نقصانات سندھ میں ہوئے ہیں۔ سندھ میں کپاس کی 95% فصلیں اور کھجور کے 85% باغات اور مرچوں کے 90% کاشت تباہ ہو چکی ہے۔ امریکی خلائی ادارے ناسا نے سندھ کی 4 اگست 2022 اور 28 اگست 2022 کی سیٹلائٹ تصاویر جاری کی ہیں، جن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیلابی پانی نے سندھ کے 100 کلومیٹر طویل زرعی علاقے کو جھیل میں تبدیل کر دیا ہے۔ دائیں ہاتھ پہ آپ کی اسکرین پہ جو تصویر نظر آ رہی ہے اس میں بلو ایریا جو شیڈڈ ہے یہ سب پانی سے بھرا ہوا ہے اور 100 کلومیٹر کا علاقہ وہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے۔ اب اس پانی کی لپیٹ میں آ کر بے گھر ہونے والے افراد حسرت و یاس کی تصویر بنے ہوئے ہیں۔ متاثرین کی آہیں آسمان چھو رہی ہیں اور سندھ کے عوام 14 سال سے صوبے پر حکمرانی کرنے والی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ سے حساب مانگ رہی ہے۔ شرمناک بات یہ ہے کہ سیلابی آفت سے تباہ حال لوگوں کا سندھ کے حکمراں جماعت کے رہنما مختلف طریقوں سے مبینہ تمسخر اڑاتے ہیں۔ بعض جگہوں پر عوام کے زخموں پر نمک چھڑکنے کی شکایات موصول ہوتی ہیں۔ کل اسپیکر سندھ اسمبلی اور قائم مقام گورنر جناب آغا سراج درانی کو ان کے آبائی حلقے شکارپور میں سیلاب متاثرین نے گھیر لیا۔ لوگوں نے آغا سراج درانی سے شکایات کی، انہیں واپس جانے کے نعرے لگائے، غم و غصے میں چور چور کی آوازیں لگائیں اور بالآخر آغا سراج درانی نے وہاں سے جانے میں عافیت جانی۔ پچھلے ہفتے آغا سراج درانی نے سیلابی صورتحال کو سندھ کے عوام کے گناہوں اور غلطیوں کی سزا قرار دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے، اگر لوگ سدھر جائیں تو ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی۔ اتفاق کی بات ہے کہ آغا سراج درانی کے آبائی حلقہ
شکارپور کے علاقے گڑھی یاسین میں ان کے گھر کے سامنے ہی سیلاب متاثرین کھلے آسمان تلے رہ رہے ہیں۔ ہمارے نمائندے خصوصی اختیار کھوکر نے سیلاب متاثرین کی مشکلات اور مسائل کا جائزہ لیا تو لوگ آغا سراج درانی کی اس حویلی کے سامنے پھٹ پڑے۔ سندھ میں سیلاب کی تباہی نے یقیناً لوگوں کو جانی اور مالی نقصان پہنچا ہے، لیکن پیپلز پارٹی کے بعض رہنماؤں نے اپنے ووٹرز اور سپورٹرز کی عزت نفس کا خیال نہیں کیا ہے۔ 2 روز قبل پیپلز پارٹی کے رہنما منظور وسان نے خیرپور میں 12 فٹ پانی میں ڈوبے ہوئے گاؤں کو اٹلی کے شہر وینس سے ملا دیا تھا۔ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی یہ تمام معاملات جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے دیکھا، بلکہ ایک مذاقہ خیزی اس کو کہہ سکتے ہیں، یہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو سیلاب کی وجہ سے 182 بچوں سمیت 432 افراد کے جنازے اٹھا چکے ہیں۔ 40 لاکھ سے زائد افراد نقل مکانی پر مجبور ہو گئے ہیں۔ صوبے میں 32,76,000 ایکڑ زرعی اراضی ملیامیٹ ہو چکی ہے۔ 3,70,000 مکان منہدم ہو گئے ہیں اور اسی صوبے میں 6 لاکھ سے زائد مکانوں کو نقصان پہنچا ہے، یہ اندازہ ہے۔ حالیہ آفت کے دوران سندھ میں سب سے زیادہ متاثر ہونے والے علاقے شہداد کوٹ سے سیلاب تو گزر گیا، لیکن اپنے پیچھے غربت، بھوک، افلاس، بیماریوں کی ایک داستان چھوڑ گیا ہے۔ شہداد کوٹ میں قسم پرسی کی تصویر بنے مفلسوں کے مصائب سنتے ہیں ہمارے نمائندے خصوصی اختیار کھوکر کی اس رپورٹ میں۔ یہ سیمپل ہے، یہ جھلک ہے۔ ہم نے آپ کو شہداد کوٹ کا اس لیے انتخاب کیا کہ یہ بلاول بھٹو کا گھر ہے، یہ ان کا گڑھ ہے۔ یہ بلاول بھٹو کے نانا جناب ذوالفقار علی بھٹو شہید بے نظیر بھٹو کا گھر اور سیاسی گڑھ ہے۔ یہاں کی کیفیت سے آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ اندرون سندھ جو آفت پھیلی ہوئی ہے اس میں حکومت کی جو مستعدی ہے وہ کہاں کھڑی ہے۔ یقینی طور پہ بے پناہ تباہی ہے، بے پناہ افلاس ہے، بے پناہ مفلسی ہے، اور اس پوری صورتحال میں سب سے بڑا کام جو کر رہے ہیں پاکستان میں وہ فلاحی تنظیمیں ہیں جو تن من دھن اور ان کے ساتھ پاکستان کے عوام اور جیسے کہ سندھ کی صورتحال ہے، کراچی کے لوگ اور تمام ان علاقوں کے لوگ جہاں سیلاب نہیں ہے، اس میں اپنا پورا تن من دھن لگا رہے ہیں اور ان تک پہنچنے کی کوشش کر رہی ہے مدد، جو کہ اس وقت یہ نجی ادارے، یہ رفائی ادارے کر رہے ہیں۔ ہم نے آپ کے سامنے پروگرام دکھایا تھا، ہم نے آپ کو بہت تفصیل سے بتایا تھا۔ بیت السلام ویلفیئر ٹرسٹ ایک مثالی اور غیر معمولی کام کر رہا ہے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے JDC جو کہ ایک بہت عمدہ تنظیم اور بہت عمدہ کام کر رہی ہے، اس کے سربراہ ظفر عباس ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ظفر عباس صاحب، ہم نے آپ کو صرف اس لیے تکلیف دی ہے، یہ بتائیے گا کہ آپ لوگ ماشاءاللہ بڑی محنت کر رہے ہیں، تمام جگہ پہ آپ پہنچ رہے ہیں۔ اس وقت کی جو صورتحال ہے اس میں ایک جانب تو بھوک، دوسری جانب مچھر، دوسری جانب جو ہے وہ کسی بھی صورت سے ان کے لیے رہنا یا گزارا کرنا ناممکن ہونا، وہ ہم تک تو اس کی یہ خبر مل رہی ہے، یہ اطلاع مل رہی ہے یا ہم تک آگاہی ہو رہی ہے۔ آپ بتائیے گا کہ سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، سب سے بڑی آفت کیا ہے اس وقت اندرون سندھ جہاں تک آپ کی مدد پہنچتی ہے؟ دیکھیں، میں اس وقت جہاں سے کھڑے ہو کے آپ سے بات کر رہا ہوں، اس وقت بھی 500 ٹرک میرے پیچھے لوڈ ہو رہے ہیں۔ ہم روزانہ کی بنیاد پہ 100-150 ٹرک راشن پکا ہوا ریڈی فوڈ روانہ کر رہے ہیں۔ اس وقت سب سے بڑی آفت یہ ہے کہ ان کروڑوں لوگوں کو پکا ہوا کھانا دینا ہے، اگر ہم کسی انسانی المیے کو جنم دینے سے روکنا چاہ رہے ہیں۔ ہمیں غور کرنا ہوگا کہ آج کیوں ایسی نوبت آ گئی کہ جو بھی امدادی ٹرک جا رہا ہے لوگ اس پہ بھاگ کے حملہ کر رہے ہیں اور اپنا حق لے کر جا رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جب ہم 6 دن تک ان کروڑوں لوگوں تک پکا ہوا کھانا نہیں پہنچا پائیں گے، سڑکیں نہیں ہیں، راستے نہیں ہیں، کوئی سوچ ہی نہیں سکتا ہے۔ دیکھیں، ہم کسی پانی میں ڈوبے ہوئے 6 فٹ 5 فٹ 4 فٹ ڈوبے ہوئے آدمی کو نکال کے ریسکیو کریں گے، خوش جگہ پہ لے کے جائیں گے، خوش جگہ ہی نہیں ہے۔ اتنی بڑی آفت ہے، گیلے سے نکال کے گیلے میں چھوڑنا ہے۔ جو چیزیں اس پانی میں ہیں، چاہے وہ گرگٹ ہو، چاہے سانپ ہو، چاہے ٹوٹے ہوئے شیشے کے پیس ہو، چاہے گندگی ہو، جو کچھ بھی ہے وہی اس پانی میں بھی ہوگا۔ تو خشک جگہ نہیں ہے۔ پہلی چیز جو ضرورت ہوئی اس صورتحال میں کہ اس پانی سے دور خیمہ بستی، جہاں پر پہلے ان لوگوں کو وہاں پہنچایا جائے، اور خیمے نہیں ہیں کہیں۔ نہیں، سب سے پہلے کامران خان صاحب کھانا دینا ہے، نہیں تو انسانی المیہ جنم لے گا۔ آپ ان کو کھانا دیں، اس کے بعد پھر کوئی بھی جگہ جہاں سوکھی ملتی ہے ان کے لیے خیمہ بستیاں لگیں گی، کیونکہ دیکھیں 7 دن سے چھوٹے چھوٹے بچے کھلے آسمانوں کے نیچے ہیں۔ بینر پہ لکھا ہوا اچھا لگتا ہے کہ کھلے آسمانوں کے نیچے آپ کے متاثرہ پاکستانی بھائی، لیکن اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب صبح سورج نکل رہا ہے کھلے آسمان کے نیچے، دن کی تیز دھوپ ہے کھلے آسمان کے نیچے، شام ہو رہی ہے کھلے آسمان کے نیچے، رات گزار رہے ہیں کھلے آسمان کے، کہاں سو رہے ہیں؟ ہائی وے والی جو سڑکیں چل رہی ہیں لوگ اس کے اوپر سو رہے ہیں۔
सड़क की ही हमारा तकिया होता है, जो लोग वहाँ मुतासरीन हैं, सड़क ही हमारा चादर है, सड़क ही हमारा बिस्तर है, सड़क ही हमारा सब कुछ है। वहीं से गाड़ियाँ भी गुजर रही हैं। अब फैमिलीज बैठी हुई हैं, उनको जो 2 लाइटें आती हुई नजर आती हैं, उनको उम्मीद नजर आ जाती है इसमें हमारे लिए खाना आ रहा होगा, वो दौड़ना शुरू कर देते हैं उस तरफ। उसके बाद वो ले जाते हैं। अब अगर कोई बोलता है जी ट्रक लुट गया, तो ये जुमला बोलना नहीं चाहिए भाई। मैंने बार-बार बोला हमारे साथ निज़ाम चला रहा है। ये तो हो गई उस मुसीबत की, आफत की, तबाही की दास्तान। और ये निज़ाम जो यहाँ से पहुँच रहा है, जो पीछे मैं देख रहा हूँ आपके ट्रक लोड हो रहे हैं, ये इस जज्बे का कुछ बताइए जो ये आप इस शहर कराची से जमा कर रहे हैं। इस जज्बे की थोड़ी अक्कासी कीजिए जो कि इन लोगों की मदद को जा रहा है। और इसमें कहीं रियासत नहीं है, इसमें सरकार नहीं है, कोई हुकूमत नहीं है, ये तो एक आम कराची वाला है जो आपके साथ खड़ा हुआ है। देखें, हमने पहले दिन अपील की कि खुदा के वास्ते ये आप अपनी डायरेक्शन सही करें। जो बहुत सारे फलाही इदारे अपील कर रहे थे कि जी वो हमें राशन दे दें, राशन का पैसा दे दें। मैंने कहा राशन किसको दोगे? वहाँ पर लकड़ी गीली है, वहाँ पर चूल्हा रखने की जगह नहीं है, वहाँ खेमा ही नहीं है, वहाँ घर ही नहीं है, वहाँ चारपाइयाँ सर पर रख के पानी में घूम रहे हैं। 70 किलोमीटर पैदल चलते हैं तो किसी सड़क तक पहुँचते हैं। तो मैंने उस वक्त अपील की कराची वालों से, मुझे बिस्किट, भुना हुआ चना, दूध, टेट्रा पैक, जूस, पानी और औरतों के सैनिटरी पैड्स, ये चीज़ें चाहिए। तो यकीन करें इतना सामान लोग दे रहे हैं, हम डेली 100-150 ट्रक निकाल लेते हैं। अब हमने अपील की है कि वहाँ इतनी ज़्यादा मुसीबत बढ़ गई है, भूख, कि हमें 500 ट्रक रवाना करने हैं। अभी हम 500 ट्रक पे वर्किंग कर रहे हैं। कराची के जितने ट्रक थे सब्जी मंडी में, जहाँ हमने सब बुला लिए, शायद 200-250 ट्रक पहुँच चुके हैं यहाँ पर अभी। उसके अलावा हम कोशिश कर रहे हैं मजीद 250 ट्रक। तो ये अवाम जो है वो जोख दर जोख आ रही है और वो इन ट्रकों को में भरने का सामान आप तक पहुंचा रही है। मतलब उस अवाम की भी तो एक मिसाली लोग हैं जिस तरीके से अपने घरों से निकले। साहब 2 दिन के अंदर, 48 घंटे के अंदर 2.5 लाख कार्टन लोगों ने यहाँ पहुंचा दिए हैं। इसमें दूध की ट्रे हैं, इसमें जूस की ट्रे हैं, इसमें बिस्किट के कार्टन हैं, इसमें खजूर के कार्टन हैं, इसमें हर चीज़ है। जो चीज़ें कम है वो हम करोड़ों रुपए की परचेजिंग कर रहे हैं ताकि ट्रक के लोड पूरे हों। और हम इस वक्त यहाँ से देखें, ये छोटी बात नहीं है, मैंने ऐलान कर दिया, आपकी न्यूज़ में भी चले कि भाई कोई गरीब घर, कोई फ्लैट, कोई यूनियन, कोई स्कूल कॉलेज के बच्चे अगर एक सुजुकी का सामान लोड कर सकते हो, बिस्किट, पापे, कुछ भी, निम्को हो, उसके अंदर खजूर हो, जूस, दूध, तो जितना कन्वेंस लगेगा वो हम देंगे, जेडीसी देगी। जाओ, खुद जाओ, बांटो, लोग मुसीबत में। अगर तुम ट्रक का लोड बना सकते हो, तुम कंटेनर का लोड बना सकते हो, 22 व्हीलर, वो भी भरो, पैसा जेडीसी देगी। ये ऐलान सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि लोग जिंदा बच जाएं। 7-7 दिन से भूखे हैं, क्या उनके बच्चे घास खाएंगे? उनके बच्चे ये सैलाबी पानी का फुजला खाएंगे? वो हमारे पाकिस्तानी भाई नहीं है। और दूसरी तरफ हमने जितनी कंपनियां हैं सबको ऑर्डर दे दिए हैं, जहां जहां हम खैमों के सिटी बनाते जा रहे हैं वहां हम खाना भी दे रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे जितने कैंप सिटी बन रहे हैं, चाहे वो पन्नू आखिल में बना हो, अभी हम लाड़काना के लिए बहुत बड़ी खैमे रवाना कर रहे हैं। लाहौर से जो हमें खैमे रवाना हुए वो हमें आज सक्खर पहुंचेंगे, वो हम सक्खर के अतराफ में खैमा सिटी लगा रहे हैं। हम बहुत स्पीड में खैमा सिटी लगा रहे हैं। एक दिन में जो पके हुए खाने की देगें जा रही है ना सुजुकियों में, सिर्फ उनका किराया 4.5 लाख रुपए लग रहा है, क्योंकि 3-3 घंटे का सफर कर रही है सुजुकियां। हमने पाकिस्तान क्लब खैरपुर के बाहर किचन बना दिए हैं बड़े, और आज से नहीं 7वां 8वां दिन है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अल्लाह जज़ा देगा। और ज़फ़र अब्बास जेडीसी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन दर्जनों ऑर्गेनाइजेशन में शामिल है जो दिन रात सुबह शाम इस शहर कराची से निकल रही है, अंदरून सिंध पहुंच रही है और लोगों तक मदद पहुंचा रही हैं। कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे। अंदाज़ा हो गया है कितनी बड़ी आफत आई है पूरे पाकिस्तान में, यकीनन सिंध में सबसे ज़्यादा, मगर केपी भी बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है, बलूचिस्तान बेइंतहा मुतासर हुआ है और जनूबी पंजाब भी। अब उसके स्केल्स हैं, उसका हमें पता चल गया है कि कितनी मुसीबत है और किस लेवल की हमें इसके लिए मदद चाहिए इसको ठीक करने के लिए। इस पर हम बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। सैलाब की से होने वाले नुकसान और तबाही के अब मुसद्दिक़ा अंदाज़े सामने आ रहे हैं और एक मुताबिक अंदाजे के मुताबिक जो पाकिस्तान का 1/3 इलाका पानी में डूबा हुआ है। NDMA के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 27 मजीद अमवात के बाद 400 बच्चों समेत तकरीबन 1200 सैलाब मुतासरीन अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। 10.5 लाख मकानात मुकम्मल या जुज़वी तौर पर मुनहदम हुए हैं। ये सब आज सरकारी आदाद शुमार है और 7 लाख से ज़ायद मवेशी मर गए हैं। 5000 किलोमीटर से ज़ायद सड़कें बहुत बुरी तरह से मुतासर हुई हैं। 243 छोटे बड़े पुल टूट गए हैं और मुतादिद ज़मीनी रास्ते मुनक़ता हो गए हैं। मुतादिद मकामात पर मुतासरीन के लिए खाने पीने और इलाज मुआलजे की सहूलियात नापैद हैं।
यूनिसेफ के मुताबिक लाखों ख़वातीन और बच्चों को बीमारियों समेत इंसानी अलमियों का खदशा है। अक़वाम मुत्तहिदा के पॉपुलेशन फंड्स का कहना है कि सैलाब मुतासरीन में कम अज़ कम 6.5 लाख हामला ख़वातीन हैं, जिनमें 73,000 के यहाँ इस माह विलादत मुतवक्के है। सरकारी और गैर सरकारी तंजीमें और फलाही इदारे भी मुतासरीन की इमदाद के लिए कोशा हैं। मुतासरा इलाकों में पाक फ़ौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी है और इस वक्त बैनुल अक़वामी इदारों, NDMA और गैर सियासी आज़ाद ज़राए भी सैलाबी आफत के नुकसानात के अंदाजे अब अपने फाइनल कर रहे हैं, कंक्लूड कर रहे हैं। परसों वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने अक़वाम मुत्तहिदा के तहत डोनर्स कॉन्फ्रेंस में बताया था कि सैलाब की तबाही से पाकिस्तान को $10 अरब के नुकसानात का सामना है। The damage is of unimaginable proportions. Heavy waters in the country have swept away bridges and roads, schools and hospitals, railway tracks, critical telecommunication infrastructure, cutting off communities. Almost half of the country's cotton crop has been washed away, and vegetable, fruit and rice fields have sustained significant damage, posing serious challenges to the food security. There is growing concern about the looming cost of building back from this disaster, as the preliminary estimates are higher than $10 billion. The government is looking forward for assistance from aid agencies, friendly countries, and international donors. हालिया सैलाब के नतीजे में तबाही का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इससे कबल 2010 के सैलाब को सुपर फ्लड करार दिया गया था, जिससे 2 करोड़ अफराद मुतासिर हुए थे, लेकिन मौजूदा सैलाब के मुतासरीन की तादाद 3 करोड़ 30 लाख से ज़ायद है। अफसोसनाक बात यह है कि वो ख़तरनाक सैलाबों के दरमियानी 12 साल में पीपल्स पार्टी, नून लीग और PTI ने हुकूमती सतह पर मौसर इक़दाम नहीं किए। मुल्क में सैलाब में से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला सूबा सिंध है, जिसके बारे में अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने ब्लूमबर्ग की तहकीकाती रिपोर्ट का हवाला देते हुए लिखा कि वादी सिंध आबपाशी की 4000 साल पुरानी तारीख से मशहूर है, लेकिन सिंध में सरकारी सतह पर सैलाब से निपटने के लिए बरतानवी दौर के बाद कोई बड़ी पेशरफ्त नहीं हुई। वाशिंगटन पोस्ट लिखता है कि करप्शन, लापरवाही और तनाज़ात की वजह से सखर बैराज की कई बरसों से मरम्मत तक नहीं की गई, जबकि तरबेला और मंगला डैम में सिल्टिंग की वजह से सैलाब रोकने की सलाहियत ख़त्म हो चुकी है। अब अहम सवाल ये भी है कि इस वक्त जितनी रकूम सैलाब मुतासरीन के रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन में खर्च की जा रही है, क्या इस रकम से सैलाबों की रोकथाम का कोई निज़ाम बन सकता है? क्या इस रकम को नए डैम बनाने या पुराने डैम्स की मरम्मत पर खर्च नहीं किया जा सकता? जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया था, सैलाब ने तबाही और बर्बादी के ऐसे अनमिट नक़ूश छोड़े हैं जिनकी तलाफ़ी और अज़ाले में बरसों लग जाएंगे। सैलाब की तबाहकारियों से नुकसानात के गैर सियासी और गैर सरकारी अंदाजे $13 अरब से ज़्यादा हैं। अमरीकी थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल के पाकिस्तान इनिशिएटिव की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को सैलाब से $13 अरब 10 करोड़ का नुकसान हुआ, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और देही मैशत और ज़रूरी अमलाक को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। $5 अरब 20 करोड़ के असासे सैलाब की नज़र हो गए, जबकि तबाह हाल इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए $7 अरब 90 करोड़ दरकार होंगे। यकीनन दुनिया इस अलमिये से, इस तबाही से आगाह है, और यही वजह है कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल आइंदा चंद रोज़ में पाकिस्तान पहुँचने वाले हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने इस सिलसिले में पहले ही एक आलमी अलर्ट जारी किया हुआ है। जो आलमी इदारे और बैनुल अक़वामी इदारे इस पूरी सैलाब का अंदाज़ा लगा रहे हैं और इससे होने वाली आफत तबाही का अंदाज़ा लगा रहे हैं, उसमें शामिल है, जैसे कि अभी हमने जिक्र किया, अटलांटिक काउंसिल वाशिंगटन में काम करने वाला बहुत उम्दा, बहुत मजबूत एक थिंक टैंक है। उसके उज़ैर यूनुस साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो डायरेक्टर हैं फॉर पाकिस्तान अटलांटिक काउंसिल में, वाशिंगटन के इस अटलांटिक काउंसिल थिंक टैंक में। उज़ैर यूनुस साहब बहुत बहुत शुक्रिया। उज़ैर यूनुस साहब ये बताइएगा कि ये $13 अरब का एस्टिमेट है, जो कि आप समझ रहे हैं, एक अंदाज़ा लगाया गया है कि ये इस वक्त तक का ये एस्टिमेट है, और लग ये रहा है इससे कि शायद ये पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ी कुदरती आफत है, कम अज़ कम जो पाकिस्तान, ये वेस्ट पाकिस्तान जो अब रह गया था। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपने दावत दी। $13 अरब का जो एस्टिमेट है, इस पर मैं ये भी कहता चलूं कि ये और बढ़ेगा अभी, और आपने बिल्कुल सही कहा, ये बहुत बड़ा
ایک ہولناک ڈیزاسٹر ہے. اگر ہم 2010 کا مقابلہ کریں تو 2010 کے مقابلے میں جب ورلڈ بینک کا ایسٹیمیٹ آیا تھا کچھ ہفتوں بعد تو وہ 17 ارب ڈالر تھا, اور ہم چند دنوں میں ہی 13 ارب ڈالر کے آس پاس پہنچ چکے ہیں ہمارے اندازے کے مطابق. اور ابھی جیسے اور ڈیٹا آتا رہے گا, بالخصوص زرعی شعبے میں جو نقصان ہوا ہے بلوچستان میں, خیبر پختونخوا میں, میرا اور ہماری ٹیم کا ماننا یہ ہے کہ ہم اسے انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں اس وقت, تو یہ اندازہ اوپر ہی جاتا رہے گا اور کافی سال لگیں گے. تو صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا ایکسپیرینس ہے, اور ظاہر ہے کہ اب اس طرح کی ایک نیچرل کیٹاسٹروفی دنیا بھر میں آتی ہیں اور اس لیول کے اس اسکیل کی تباہی آتی ہے. یونائٹڈ نیشنز اس سلسلے میں بات کر رہا ہے, یونیسیف کر رہا ہے, WHO کر رہا ہے, آپ جیسی آرگنائزیشنز دنیا کو آگاہ کر رہی ہیں. تو دنیا کا رسپانس اس طرح کے معاملات میں عموماً کیسا ہوتا ہے, اور کیا اس کے آثار ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ ہمیں عالمی سطح پر جو ہے وہ پاکستان کی مدد کے لیے جو دنیا کے ممالک ہیں وہ بڑھیں گے آگے؟ جی, وہ آگے بڑھنا شروع ہو گئے ہیں اور میری امید ہے کہ وہ اور آگے بڑھیں گے. اور یہ میں نے انٹرنیشنل اداروں میں بھی آرگیو خود بھی کیا کہ یہ مورل رسپانسبلٹی ہے ویسٹ کی, کیونکہ جو کلائمیٹ چینج کا ڈیزاسٹر ہے یہ پاکستان نے تو کریٹ نہیں کیا, یہ ویسٹرن انڈسٹریلائز سوسائٹیز نے کریٹ کیا ہے. تو ان کی ایک رسپانسبلٹی ہے کہ وہ پاکستان جیسے تمام گلوبل ساؤتھ کے جو ممالک سمجھے جاتے ہیں ان کی مدد کریں. اس وقت آج پاکستان میں یہ آفت آئی ہے, اگلے سال یہ کہیں اور آئے گی, کیونکہ یہ برا ہی ہوتا جائے گا کلائمیٹ چینج کا ڈیزاسٹر. اور مجھے لگتا ہے کہ UN بھی آگے آئے گا, اور اندازہ یہی ہے کہ وہ آگے آئے گا. 2010 میں آپ کو یہ بتاتا چلوں آپ کے ناظرین کو کہ 2010 کے سیلاب کے بعد جو UN کی اپیل تھی 2 ارب ڈالر کی پاکستان کے لیے, وہ اس تاریخ کی سب سے بڑی اپیل تھی UN کی. تو ایک اور بار پھر جو ہے تاریخ کی سب سے بڑی اپیل مجھے لگتا ہے UN کرے گا, کیونکہ یہ ایک ہولناک ڈیزاسٹر ہے اور اس کے لیے پاکستان کو بین الاقوامی اداروں کی ضرورت چاہیے ہوگی. تو اب یہ فرمائیے گا کہ ساری دنیا جانتی ہے کہ پاکستان کی تو یہ سکت نہیں ہے, اوبویسلی پاکستان کی معیشت کی اس میں اس وقت کوئی ایسی گنجائش نہیں ہے. پاکستانی عوام جتنا بھی کر سکتے ہیں فلانتھراپی وہ ہو رہی ہے اپنے طور پہ, لیکن بہرحال دنیا کی مدد کے بغیر تو یہ کام نہیں ہوگا. اور اس کے لیے ٹائم کتنا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ جو ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں وہ یہ کہ لوگوں کو خوراک تک کا مسئلہ ہے, پینے کا پانی نہیں ہے, دوائیں نہیں ہیں, باقی تو رہن سہن اور پھر رہائش تو بالکل تباہ برباد ہو گئی ہے, پھر جو ان کی معاش ہے وہ تباہ ہو گئی ہے, فصلیں تباہ ہو گئی ہیں, زراعت تباہ ہو گئی ہے. تو اس میں اس کا ٹائم کا بھی بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے, ایوری ڈے کاؤنٹس. بالکل میں اگری کرتا ہوں, اور جیسے آپ پہلے کور کر رہے تھے کہ کھانے پینے کا مسئلہ ہے, تو پہلا کام تو یہ ہے کہ جو لوگ ڈسپلیسڈ ہیں ان کو کھانا اور صاف پانی پہنچایا جائے اور ان کی زندگی بچائی جائے. اس کے بعد بحالی کا کام تو کافی مہینوں ہفتوں تک چلتا رہے گا. اس میں ایک اور چیز ہمیں حکومت کے حساب سے, پالیسی کے حساب سے یہ دیکھنی ہوگی کہ جو مہنگائی ہے کھانے پینے کی اشیاء کی, کیونکہ فصلیں تباہ ہو گئی ہیں, اس سے جو ہے وہ ایک فوڈ پرائس اسپائرل بھی ہو سکتا ہے. تو اس پہ ضرورت یہ ہے کہ حکومت پاکستان دیکھے کہ پڑوس میں وہ کیسے ممالک ہے جہاں سے وہ امیڈیٹ سپلائز لا سکتے ہیں, جہاں ایکسیس کیپیسٹی ہے کھانے پینے کی اشیاء کی. کیونکہ اگر اس میں ہم نے دیر کی تو پھر فوڈ پرائس اسپائرل کی وجہ سے جو نقصان ہے وہ اور بھی زیادہ ہو جائے گا, کیونکہ پھر آپ کو نہ صرف جو 100 روپے کی چیز اب پھر آپ 200 روپے میں خیرات میں دیں گے. تو اس سے بہتر یہ کہ آپ پرائس کو کنٹرول کر کے, کھانے پینے کی اشیاء کو کنٹرول کر کے اسی فلانتھراپک ورک سے جو ہے چیریٹی سے یا صدقے سے یا کسی اور چیز سے زیادہ لوگوں کو کھانا پہنچا سکیں. ایسا نہ ہو کہ حکومت دیر کر دے تجارت کرنے میں اور اس سے پھر یہ ہو کہ مہنگائی جو ہے وہ اور بڑھتی چلی جائے. اور یہ بتائیے گا وزیر صاحب کہ یہ ظاہر ہے آپ نے کہا کہ بیسکلی کلائمیٹ چینج ہے اور اس میں پاکستان اس گلوبل فنامنن کا سب سے بڑا شکار ہوا ہے اس وقت. یہ تھوڑا سا سمجھائیے گا کہ یہ کیوں صرف پاکستان ہی صرف اس پوری بلکہ دنیا میں سب سے زیادہ متاثر ہوا, اور پاکستان کا علاقہ ہمارے پڑوس میں بھی اس کے اثرات نہیں پہنچے, بھارت میں, چین میں, ایران میں, افغانستان میں کہیں نہیں ہوا جو صرف یہاں ہوا, اور یہ صرف پاکستان جو ہے وہ اس آفت کا شکار ہوا. جی دیکھیں, کچھ چیزیں تو ہمیں اپنی کوتاہی ماننی پڑے گی. ایک تو ہے کہ پاکستان میں گلیشیئرز بہت زیادہ ہیں, آرٹک کے بعد جو ہے پاکستان میں ماہرین کہتے ہیں سب سے زیادہ گلیشیئرز ہیں, تو وہ جب پگھلیں گے تو آفت زیادہ یہاں ہی آئے گی. لیکن ہمیں اپنی کوتاہی کو بھی دیکھنا پڑے گا. آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ گرمیوں کے موسم میں لوگ سوات جا کے یا کلات جا کے
تصویریں پوسٹ کرتے تھے وہاں کنسٹرکشن جو ہوئی ہوئی تھی زیادہ تر وہ ریور بیڈ پہ ہوئی ہوئی تھی. تو یہ تو آپ کلائمیٹ چینج سے علیحدہ بھی دیکھیں تو ریور بیڈ پہ کنسٹرکشن دنیا کے کسی ملک میں یا یہ کہ انٹیریئر سندھ جہاں بے پناہ تباہی ہوئی ہے وہاں پہ جو نکاس ہے یا جو اس کا پورا نظام ہے وہ بالکل کام نہیں کر رہا. اور پھر یہ کل ہم نے واشنگٹن پوسٹ کی سٹوری دیکھی تھی, بلومبرگ کی سٹوری, جس میں کہ یہ LBOD وغیرہ جو نظام ہے ہمارے ہاں, یعنی کہ ایک بڑا فیکٹر جو ہے وہ نااہلی اور کرپشن بھی ہے نا ہمارے ہاں اس نظام اتنی تباہی کی. بالکل, اور سالوں کی نااہلی ہے کہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ جی 2010 میں سیلاب آیا, پانی نہیں آ رہا تو اس دریا کے قریب کچھ بنا دیا یا کسی نے پیسے دے کے کچھ کام کر لیا. تو یہ بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہماری اپنی اہلیت, ہماری اپنی کوتاہی اس ڈیزاسٹر میں کتنی کنٹریبیوٹ کرتی ہے. بہت بہت شکریہ. عزیر یونس ہمارے ساتھ موجود تھے, ڈائریکٹر فار پاکستان اٹلانٹک کاؤنسل, واشنگٹن کا ممتاز تھنک ٹینک. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ ناصر.